अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है। हम नई सीरीज़ की बात कर रहे हैं, लेक्चर्स की, हेल्थ एंड पुरानिक साइंस। पिछले लेक्चर में मैंने मसवाक की बात की थी और ये भी बताया था कि मैं सबसे पहले मुतासर हुआ था और मैं मसवाक ही करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे दांत माशाल्लाह 67 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास। अब आते हैं एक दूसरी चीज़ की तरफ, प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ, जिसका नाम है वज़ू। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह मायदा में चौथी आयत में फरमाते हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो या नमाज के लिए तैयारी करो तो अपने मुंह और अपने हाथ कोहनियों तक धो लो और मसा करो अपने सरों का और अपने पांव टखने तक। और अगर तुम नापाक हो तो पाक हो जाओ। अच्छा, ये हुक्म आया कि वज़ू का हुक्म, इसको वदू कहते हैं, अबोल्यूशन भी कहते हैं इंग्लिश में। अल्लाह ने कहा कि नमाज से पहले, सिर्फ नमाज से पहले, ना नमाज के अलावा, ना कुरान पढ़ने के लिए, कुरान पकड़ने के लिए किसी वज़ू की ज़रूरत नहीं है, वज़ू कर लो। अच्छा, वज़ू क्या है? हाथ दो, मुंह दो, कोहनियों तक बाजू दो, मसा करो, पाँव दो टखनों तक, ये वज़ू। इसको मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया और इसकी तादाद बढ़ा दी, यानी कि 3-3 दफ़ा करो, और ताकि कोई शुबा ना रह जाए। अच्छा, आयत लंबी है लेकिन हम सिर्फ वज़ू तक इक्तफा करेंगे। अच्छा, ये वज़ू का फ़ायदा क्या है? पहली बात है कि वज़ू पानी से किया जाता है, पाक साफ पानी से। पानी क्या है उसकी अहमियत मैं अलग बयान करूंगा। अब इसमें हिकमत क्या है, मेडिकली क्या हिकमत है जो मैंने देखी है, यानी सिग्निफिकेंस क्या है। इंसान हर काम अपने दोनों हाथों से अंजाम देता है। कोई भी पेशा, चाहे बढ़ई हो, लकड़हारा हो, किसान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यानी हर बंदा अपने कारोबारी काम के लिए हाथ इस्तेमाल करता है। घरों में ख्वातीन सारे काम हाथों से करती हैं, जैसे सब्जी धोना, छीलना, झाड़ू देना, कपड़े बर्तन साफ करना वगैरह। कारोबारी कामों के अलावा भी इंसान अपने कई शुगलिया काम हाथों से करता है, ड्राइविंग करना, जूते पॉलिश करना वगैरह। इन तमाम कामों के दौरान ज़ाहरी गंदगी, मट्टी, तेल वगैरह, चिकनाई हाथों को लगती है। अलावा पोशीदा तौर पर सैकड़ों जरासीम जिसे इंसानी आंख नहीं देख सकती, वो भी हाथों को लगते हैं। अगर इंसान अपने गंदे हाथों से साफ काम करने लगे, जैसे खाना खाना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पेट में अपने में कितना गंद और जरासीम मुंतकिल कर सकता है। खाने के अलावा भी और ऐसे काम इंसान कर सकता है। दूसरी बात, इंसानी जिस्म की खाल, जिसको स्किन कहते हैं, इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ गुदूद, ग्लैंड्स रखे हैं, जिनका काम कुछ फालतू या फासद मादे, जिनको हम इंग्लिश में सिक्रीशंस कहते हैं, जिस्म से खारिज करता है। ये गदूद, मसलन पसीने के गदूद, हर मुसलसल मौसम के मुताबिक काम करते रहते हैं, हर मौसम में। इन फासद मादों के निकलने से इंसान के जिस्म का अंदरूनी निज़ाम नॉर्मल रहता है। अगर ये मादे जिस्म के अंदर इकट्ठे होते रहें तो जिस्म बीमार पड़ सकता है। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है इंसान पर कि वो पसीने के ज़रिए फासद मादे बाहर निकाल देता है। अब ये फासद मादे खाल के ऊपर जम जाते हैं, यानी ये खारिज तो होते रहते हैं, लेकिन अगर इनको साफ न किए तो जमते रहते हैं। तो ज़रूरी है कि इंसानी खाल को, ख़ास तौर पर वो हिस्से जो नंगे होते हैं, यानी हाथ, मुंह, सर का मसा, यहाँ तक कोहनियों तक बाजू, और जो पैर हैं ये नंगे रहते हैं अमूमन। तो
تو ضروری ہے کہ انسانی کھال کو خاص طور پر وہ حصے جو ننگے ہوتے ہیں یعنی جن پر کپڑا نہیں ہوتا ان کو دن میں کئی مرتبہ دھویا جائے۔ آج کے زمانے میں جو کرونا کا دور ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس میں اس سے بہترین ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے وضو سے بہترین، جو کہ 5 دفعہ 15 دفعہ یہ شخص دھو رہا ہے، اس کے پاس جراثیم کرونا کا آ نہیں سکتا۔ یہ بہترین پریونشن ہے۔ آج کل ویسے بھی فضائی اور ماحولیاتی آلودگی اتنی ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ اگر گندگی سے نہ بھی چھوئیں پھر بھی اس کے جسم کے پسینہ وغیرہ اور ماحولیاتی آلودگی سے بہت سی علائشیں منہ، چہرہ، سر، گردن، ہاتھ وغیرہ پر لگتی رہتی ہیں۔ اگر ہم ان کثافتوں کو دن میں کئی مرتبہ نہ دھوئیں تو انسانی کھال یعنی سکن پر بے تحاشا بیماری حملہ کر دیتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں، میں ایز اے ڈاکٹر دیکھتا ہوں کہ پہلے زمانے میں کھال کا سکن کے اتنی بیماری نہیں ہوتی تھی، ہم چھوٹا سا ایک پورشن ہوتا تھا، میڈیسن میں ہی کھال کے پڑتے تھے۔ اب ڈرمیٹالوجی ایک پورا ایک علیحدہ اسپیشلٹی بن چکی ہے، ایک مضمون بن گیا اسی وجہ سے۔ اور گندگی اور صفائی نہ کرنے سے ہونے والی جلد کی بیماریاں مندرجہ ذیل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف پیشوں میں ہاتھوں پر چوٹیں اور زخم لگتے رہتے ہیں، اور اگر انسان صرف وضو ہی کرتا رہے تو زخم بھر جاتے ہیں اور ان میں انفیکشن بھی نہیں ہوتی۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں آئی سرجن ہوں، تو آئی اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں انہوں نے آنکھوں کو دیکھنا ہوتا ہے جو بڑی کئی دفعہ انفیکٹڈ ہوتی ہیں۔ اب وہ پیشنٹ جو ہے جو اتنی انفیکشن آنکھوں میں لے کے آ رہا ہے، ہم نے اس کو ٹچ بھی کرنا ہے۔ اب ہر پیشنٹ کو تو ہم گلاوز پہن کے ٹچ نہیں کر سکتے نا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں بھی جراثیم لگ گئے اور میرے آنکھوں میں بھی لگ گئے، لیکن چونکہ میں بڑے اہتمام سے وضو کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے آپ یقین نہیں مانیں گے کہ مجھے آئی ڈراپ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ایک تو آنکھوں کے جو آنسو نکلتے ہیں وہ اینٹی بیکٹیریل ہوتے ہیں، اور دوسرا جتنی میرے دفتار سے جتنی جتنے زیادہ میں وضو سے آنکھوں کو دھوتا ہوں، منہ کو، تو وہ واش ہو جاتے ہیں۔ وضو میں ہاتھ گٹوں تک یعنی رسٹ تک دھوئے جائیں، انگلیوں کے درمیان جو جگہ ان کے درمیان بھی خلال کیا جائے، کیونکہ خالی ہاتھ دھونے سے اس کی صفائی نہیں ہوتی اور گندگی وغیرہ اس میں رہ جاتی ہے۔ ناخنوں کے نیچے سے میل کچیل صاف کی جائے۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ملنا چاہیے، اس سے جو ثقیل قسم کی کثافتیں وہ بھی صاف ہو جاتی ہیں۔ اب رزلٹ کیا ہے ان ساری چیزوں کا کہ جب ہاتھ صاف ہو جائیں تو آپ ان سے ہر کام صحت کے مطابق لے سکتے ہیں۔ ہاتھ کے بعد دوسرا رکن ہے وضو کا منہ میں پانی ڈالنا۔ فرض سنت 3 دفعہ، اس میں مندرجہ ذیل دوسرے جز بھی شامل ہیں، یعنی دوسرے پارٹس بھی شامل ہیں، جس کو کلی کرنا بھی کہتے ہیں یا گرارہ کرنا۔ اچھا، کلی کرنے کا مجھے انگلش میں کوئی ورڈ نہیں ملا، کوئی دوست ہو تو بتا دیں۔ گرارے کہا گارگلز انگلش میں۔ نمبر 2، انگلیوں سے دانتوں پر جمی طے اتارنا۔ جب ہم کھانا وغیرہ کھاتے رہتے ہیں اور منہ نہیں وضو وہ ٹوتھ پیسٹ یا مسواک تو صبح شام عموماً روٹین ہوتی ہے، تو یہ جمتی رہتی ہے ایک طے سی کھانے کی سکریشن کی، تو جب آپ وضو کر رہے ہیں 5 دفعہ تو اس سے انگلیاں جب آپ صاف کرتے ہیں تو وہ بھی اتر جاتی ہے، وہ بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ یعنی جب کلی کی تو آپ جب کلی کرتے ہیں تو دانتوں میں پھنسے ہوئے فوڈ پارٹیکلز یا دوسری چیزیں ساری نکل جاتی ہیں اور اوپر لگی تہ بھی صاف ہو جاتی ہے۔ کھانا، یہ جو منہ ہوتا ہے اس کو ہم اورل کیویٹی میڈیکلی کہتے ہیں۔ اس کے مندرجہ ذیل سے ہیں، ایک کھانے والی نالی، اس کو گلوٹس کہتے ہیں، دوسری سانس والی نالی، یہ ان کے سرے ہیں، اس کو لیرنکس کہتے ہیں، تیسرا تالو پیلٹ، چوتھا زبان ٹنگ۔ اللہ تعالیٰ نے، اب اس کی سگنیفیکینس کیا ہے اس وضو کے اس حصے کی، منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا اور یہ کرنا؟ اللہ نے انسانی منہ میں ایک انتہائی پیچیدہ اور اہم مشینری یا فیکٹری فٹ کی ہے جو کہ مندرجہ ذیل اجزاء پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، دانت، ٹیتھ۔ سب سے پہلے منہ میں دانت نظر آتے ہیں۔ دانتوں کا بنیادی کام انسانی غذا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ذرات میں تبدیل کرنا ہے
تاکہ یہ معدے میں جا کر اسٹمک میں جا کر بآسانی ہضم ہو سکے۔ اس عمل کے دوران غذا منہ کے راستے کھانے والی نالی میں چلی جاتی ہے، لیکن کچھ ذرات دانتوں کے درمیان خلا میں پھنس جاتے ہیں اور جراثیم اور فرانٹ اور بدبو پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف رطوبتیں یعنی سکریشن تہ کی شکل میں دانتوں پر جم جاتی ہیں، دانتوں کی سفید رنگت کو گدلا کر دیتی ہیں، یعنی پیلا پن آ جاتا ہے۔ منہ انسانی عمارت کا گیٹ ہے، اس کے راستے تمام چیزیں کھانے والی اندر جاتی ہیں۔ مغرب میں دانتوں کی صفائی صبح دن میں ایک بار عموماً ٹوتھ برش اور پیسٹ سے کی جاتی ہے۔ اسلام میں، اب میں یہاں لفظ اسلام نہیں کہہ رہا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مسواک کرنے کا حکم ملا ہے۔ مسواک کے بعد کلی کرنے کا حکم ہے۔ کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈالنے کے بعد زور سے باہر پھینکیں۔ کلی کرنے کے دوران 90% دانتوں میں پھنسی ہوئی غذا اور جراثیم باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگلی سے دانتوں کی تہ بھی صاف ہو جاتی ہے۔ اب دوسرا جسم کا حصہ، منہ کا حصہ پیلٹ، یعنی غرارے کرنا۔ غرارے کے دوران انسان پانی کو اندر حلق میں لے جاتا ہے اور پھر باہر نکالتا ہے۔ اس عمل میں حلق جو کہ منہ کے پچھلے حصے میں واقع ہے اس کی صفائی ہو جاتی ہے، جو کہ عام زندگی میں ممکن نہیں۔ اب رزلٹ کیا ہے اس سب کا؟ اب روزانہ دن میں 15 مرتبہ جب منہ اور دانتوں کی اس طرح صفائی ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بیماری پاس نہیں پھٹک سکتی، اور روزانہ غذا، جراثیم اور رطوبتیں زیادہ دیر جمنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر منہ صاف ہوگا تو غذا بھی صاف ستھری انسانی جسم میں جائے گی اور انسان تندرست رہے گا۔ معدے کی بہت سی تکالیف کا علاج ڈاکٹر دانتوں کے علاج سے شروع کرتے ہیں، جو گیسٹرنٹالوجسٹ ہوتے ہیں۔ اگر گلے میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو کان، ناک، گلا کے ماہرین غرارے یعنی گارگلز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یعنی ہر قسم کی انفیکشن، چاہے بیکٹیریل ہو، وائرل ہو، الرجک ہو، بغیر دوائی کے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ گلے میں یعنی منہ میں ایک اہم چیز کا ڈبہ یا لیرنکس بھی ہوتا ہے، آواز کا ڈبہ کہتے ہیں، جس میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ غرارے کرنے کے عمل سے اس اعضاء کی بھی روزانہ صحت مندانہ صفائی ہوتی رہتی ہے اور انسان کی آواز ٹھیک رہتی ہے۔ کئی دفعہ منہ میں انفیکشن ہو جائے، اسٹیبلش ہو جائے، جس میں اینٹی بائیوٹک بھی کھانے پڑے، تو اگر آپ گارگلز کریں گے تو اس میں کوئی نمک ڈال کے بھی کر لیں، آپ ڈسپرین ڈال کے بھی کر لیں، آپ کسی طرح کر لیں، تو وہ بڑی تیزی سے وہ انفیکشن کنٹرول ہو جاتی ہے۔ منہ سے ایک راستہ ناک کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ کان کی طرف جاتا ہے، جس کو یوسٹیچین ٹیوب ہم کہتے ہیں۔ یہ منہ کی اس طرح وضو میں صفائی کرنے سے یہ بھی راستے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگلا حصہ ہے منہ کا، زبان، ٹنگ۔ انسانی غذا، چاہے کھانے والا، دودھ یا پینے والی، انسانی غذا چاہے کھانے والی ہو یا پینے والی، اس کا کچھ حصہ زبان پر جم جاتا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی رنگت کی چیز پئیں تو وہ رنگ زبان پر جم جاتا ہے، جیسے آج کل کے ڈرنکس ہیں۔ اگر زبان کی صفائی نہ ہو تو وہ نہ صرف جمی ہوئی چیز نظر آتی ہے بلکہ بدبو اور تکلیف بھی دیتی ہے۔ اس میں تمباکو، سگریٹ جو بھی ہے، پائپ لوگ پیتے ہیں۔ تو اب ہم وضو کے دوران منہ کی صفائی کے عمل کو اس طرح سمرائز کرتے ہیں۔ منہ کی صفائی: منہ میں پانی ڈالنا، پھر زور سے کلی کرنا جو کہ دانتوں میں پھنسے ہوئے ذرات نکالے گی، انگلی سے دانتوں پر جمی پیلی تہ اتارنا، غرارے کرنا تاکہ منہ کی اندرونی پیچھے کی مشینری صاف ہو جائے اور جسم کے انتہائی اہم حصوں کو جانے والے راستے اور سوراخ، کھانے والے ہوا والے صاف ہو جائیں اور تازہ صاف غذا اور ہوا ان میں داخل ہو۔ اب اگلا تیسرا رکن ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ اللہ نے انسانی جسم میں ناک جیسی اہم چیز تازہ ہوا کی گزرگاہ کے لیے رکھی ہے۔ ہر انسانی ناک کے 2 حصے یا نتھنے یا نوسٹرلز انگلش میں کہتے ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے۔ ان نتھوں کے منہ پر اللہ نے کچھ بال اگائے ہوتے ہیں جو فلٹر کا کام کرتے ہیں، یعنی بیرونی ہوا کو گندگی اور علائشوں سے پاک کر کے جسم یعنی پھیپھڑوں میں پہنچاتے ہیں۔ وضو کے دوران ناک میں دونوں نتھوں میں
3 دفعہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں حکمت کیا ہے؟ واٹ از سگنیفیکینس؟ ناک کی صفائی کے اس عمل میں فضا میں جو موجود گندگی، مٹی، دھواں اور تمام علائشیں پھیپھڑوں میں جانے سے پہلے صاف ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناک کے ذریعے بیرونی درجہ حرارت، ٹیمپریچر بھی کنٹرول ہوتا ہے جسم کا۔ اگر بیرونی درجہ حرارت زیادہ یا کم ہو تو ناک کی جھلی سوج سکتی ہے یا سکڑ سکتی ہے اور انسان کو سانس لینے میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اچھا، اب طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے ناک میں پانی ڈالیں تاکہ ناک کے اندرونی حصے یعنی نتھے پانی سے تر ہو جائیں۔ اس کے ساتھ چھوٹی انگلی ناک کے نتھے میں ڈال کر گھمائیں تاکہ چمٹے ہوئے ذرات اور علائشیں نرم ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک نتھنا بند کر کے دوسرے نتھنے سے سانس یا ہوا باہر نکال لیں، جس کو بلو کرنا بھی کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران ناک میں موجود گندگی ساری نکل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عمل سے ناک میں موجود جراثیم کی انفیکشن کی الرجی وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ ایک نتھنا بند کرنے میں حکمت یہ ہے کہ حلق سے ایک نالی جو پہلے میں نے بتائی یوسٹیچین ٹیوب کان کو ملاتی ہے۔ جب انسان زور سے بلو کرتا ہے یا ہوا نکالتا ہے تو وہ کان عارضی طور پر بند ہو جاتا ہے، اس لیے بیک وقت دونوں نتھنوں سے ہوا نہیں نکالنی چاہیے، کان بند ہو سکتا ہے اور ان میں پانی بھی جا سکتا ہے اور حتیٰ کہ بہرا پن بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری دفعہ پانی ناک میں ڈال کر اس کے پیچھے کھینچیں تاکہ آپ ناک کی اوپری ہڈی تک پہنچے۔ اس عمل سے ہر قسم کی الرجی، زکام، حتیٰ کہ دمے تک کے مریض کو افاقہ ہو سکتا ہے اور چھاتی کی انفیکشن کبھی نہیں ہوتی۔ یہاں میں لیکچر بند کرتا ہوں، دیکھتے رہیے میرا لیکچر ڈاکٹر ابو عبداللہ یوٹیوب۔